बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आजकल सेनेट इंतखाबात के हवाले से नामजदगियों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो उम्मीदवारान नामजद किए हैं उन्हीं पार्टियों के अंदर उन पैराट्रूपर्स के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और एक जो हुकूमती पार्टी का वाक़या सामने आया जो कोयटा से, जिनको बलूचिस्तान से नामजद किया गया, पार्टी के तमाम नीचे रीजनल अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलाखिर वज़ीर आज़म ने अपना फैसला बदला। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी जो है उनके अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि पैराट्रूपर्स को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। हमारा दूसरा मौजू होगा कि नाक़िस कारकर्दगी के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कार्रवाई का ऐलान किया है, नोटिसेस हुए हैं। क्या वज़ीर आज़म ये काम कर सकते हैं? पंजाब के अंदर इस काम के क्या असरात सामने आ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल जो मौजू होगा वो है अमरीका, जहां साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो सकी, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। और यह सब सेनेट के इंतखाबात, पहले तो यह था कि जी होने नहीं है, इस्तीफ़े हैं, सारा कुछ है। अब तमाम पार्टियां जो हैं वो उसमें ज़ोर शोर से हिस्सा भी ले रही हैं। उन्हीं पार्टियों के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं मामलात। और जो पार्टीज़ के अंदर एक तो शऊर तो लोगों को दिया इन सारी सियासी जमातों ने, मीडिया ने, और यही वजह है कि आज उनके कारकुन जो हैं पैराट्रूपर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, मैं ख्याल मीडिया से ज़्यादा उन्होंने खुद पार्टी लीडर्स ने इसके ऊपर की आवाज़ उठाई है और इससे बात चली। आज से तकरीबन 10-11 साल पहले दो पार्टी लीडर्स ने बाकायदा लिख के कहा कि हमारे यहाँ वोट बिकता है, इसलिए इसको ओपन किया जाए। ये कंप्लेंट ऐसी ही है कि जैसे आप अपने घर के अंदर कहें कि हमारे जो ज़ेर साया बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं वो करप्ट हैं, और बच्चों की जैसे होता है ना कि उनकी जो वीडियो जो है वो जब उनका जो मोबाइल है ये सामने होना चाहिए, वरना ये गलत गलत गेमें खेलते हैं। सही ठीक। तीसरी पार्टी साथ इमरान खान की आके मिल गई और उसके बाद 2018 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जो उनको अपने 20 लोगों को निकाला। गौर करने की बात तो उस्मान साहब ये है कि इसका मतलब ये है कि ऑल 3 मेजर पार्टीज ये कंप्लेन कर रही हैं कि हमारी पार्टी के लोग जो हैं ये पैसे लेके बिक जाते हैं। तो ये मैंने सुधारना है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने आकर सुधारना है, ये फौज ने, ISI ने, उन्होंने को सुधारना है, खुद सुधारना, खुद आपने खुद कंट्रोल करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसका सत्यानाश हो चुका है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं, 2 चीजें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इफेक्टिव चीज है। उसके ऊपर एक किताब आई है मिलान विष्णु की, बड़ी जबरदस्त, वेयर क्राइम पेस। अच्छा, उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की, उसने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सारा कुछ, और इंडिया, वो कहता है 2 चीजें, मनी एंड मसल, धन और धौंस। वो कहता है धन और धौंस के बगैर दुनिया की कोई जमहूरियत नहीं चल रही, और ये ऐसा जुल्म है कि जिसके ऊपर कोई खड़ा नहीं होता। धन तो है ही है, दुनिया को पता है। आप पहले दिन से शुरू हो जाए, आखिर दिन तक आपने किसी जगह अमेरिका में इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान में लड़ना है, वहां लड़ना है, किसी भी जगह पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इतने बड़े बड़े जलसे ना हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है, ना इस तरह के पोस्टर छाप सकता है, ना इस तरह की कैंपेनें चला सकता है। डीजे को बिल नहीं दे सकता सर, बाकी तो छोड़ दे। एक तो ये है कहता है, बाकी दूसरी है धौंस। अच्छा, धौंस के बारे में उसने बड़े बड़े सिनेरियोस खींचे हैं और वो भी हमारे यहाँ उसी तरह, एग्जैक्टली उस तरह। सबसे पहले एक धौंस होती है कि जो चली आ रही है, वो कहता है बरादरी की धौंस है। तुम राई हो के किसी दूसरे को वोट देगा, राइयों ने तो फैसला किया इसका, तुम जाट हो के दूसरे को वोट देगा, तुम कुछ धौंस क्या है कि तुम्हें बरादरी से निकाल देंगे, फिर तुम शिया हो के उसको वोट देगा, तुम बरेलवी हो के उसको वोट देगा, तुम देवबंदी हो के उसको वोट देगा। ये धौंस है। वो कहता है ये धौंस है, ये आजाद फैसला नहीं करने देती। अच्छा, पर जब ये धौंस किसी जगह तरह से शहर में आ जाती है तो आप तरह से आजाद हो जाते हैं, आप उतने नहीं रहते, करते कि शहर में भी रहती है, तो वहां कहता है कि वहां जो इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंस ग्रुप आ जाते हैं। मसलन आपका
آپ کے علاقے میں ایک ہیرن سمگلر بیٹھا ہوا ہے, چور بیٹھا ہوا ہے, ایک ڈکیت بیٹھا ہوا ہے, وہ بندہ جو کہتا ہے کہ تم مکتبہ دیکھ کے دکھاؤ مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کن ٹوٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ دھونس ہے, پھر یہ دھونس ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی سرکار کی دھونس آ جاتی ہے, ایس ایچ او کی دھونس آ جاتی ہے. یہ چاروں چیز. اب مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب, یہ ساری کمپلین ایم این اے کے الیکشن پہ نہیں ہوتی, ایم پی اے کے الیکشن پہ نہیں ہوتی, کسی دوسرے کے الیکشن پہ نہیں ہوتی. ایک ایم پی اے اس دھونس مسل اینڈ منی اس کی بنیاد پہ وہ جیت کے آتا ہے اور وہ کہتا یہ ہے کہ بھئی سال میں ایک دفعہ, 5 سالوں میں مجھے ایک دفعہ موقع ملنا ہے, خرچہ پورا کرنا میں کیوں نہ کروں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بندے نے پیسہ دینا ہے اس بندے نے کبھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر 1 منٹ کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالنا. اگر یہ سینیٹرز پرائم منسٹر کو الیکٹ کر رہے ہوتے میں دیکھتا کیسے بے ایمانی ہوتی. اگر یہی سینیٹر جو ہیں پرائم منسٹر کے اندر ووٹ ڈالنے والے ہوتے میں دیکھتا کیسے بے ایمانی ہوتی. امپاسبل. آپ دیکھیں نا نواز شریف نے کتنی کوشش کی تھی, چھانگا مانگا بنایا, یہ کیا, بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکا. پتہ تھا کہ ادھر سے ادھر نہیں کیا کرنے دیں گے. یہی سینیٹرز جو ہیں یہ اگر کسی اور الیکشن کوئی پاکستان کے ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر شامل ہوتے, کوئی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ عبد القادر ٹھیکیدار ہے, اس نے بڑے پیسے بنا لیے ہوئے ہیں اور اس بندے کو اس کو عبد القادر, اب دیکھیں میری بات سن, میں تو اس بندے کو خوش ہوتا ہوں کہ اب وہ اس کو زندگی بھر کسی نے نہیں جاننا تھا, اب لوگوں کے پاس اس کی تصویریں ہیں. سینیٹر بن جاتا تو شاید اتنا پاپولر نہ ہوتا, اب پاپولر ہو گیا. رسل کی کتاب ہے پاور, وہ کہتا ہے یہ بڑی خوبصورت کتاب, وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جب آدمی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں نا, یہ وہ فلاں کھانا پینا, یہ پھر اس کی پاور کی نیڈ شروع ہوتی ہے. اور کہتا ہے یہ پاور کے ساتھ ساتھ ایک اور نیڈ ہوتی ہے ریکگنیشن کی نیڈ, جانا جاؤں, پہچانا جاؤں. اچھا یہاں ایک اور چیز سینٹرز کے ہمارے ہیں, دیکھیں اب آپ سینٹرز بن گئے, آپ نے اپنے پیسے میں سے اتنے روپے نکال لیے اور اس سے آپ سینیٹر بن گئے. کتنے لگا رہا, 50 کروڑ نکال لیں گے. 50 کروڑ دینے والے اتنے زیادہ عثمان صاحب اس ملک کے اندر اتنا زیادہ بن چکے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آج آپ سینٹ کی آکشن کریں, پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے. صحیح کہتا میں, آکشن لگا دیں کہ جس کے بعد جتنے پیسے آؤ بھائی تم کرتے کیا ہو. سر فائنانس بل عثمان صاحب اس میں پیش نہیں ہوتا, عام بل وہاں پر چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے, پھر دوبارہ بھیجیں گے, پھر وہ کریں گے, نہیں کرنا ہوتا تو آپ پوری ہاؤس بلا لیں گے اور اس کے اندر 100 سینیٹرز کی حیثیت کہہ رہے ہیں پوری کی پوری اسمبلی کے سامنے بالکل کوئی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. آج آپ بولی لگا دیں کہ جی قرضہ اتارنا ہے سینیٹ کی ٹکٹیں پہ, کوئی حیثیت. اسی لیے ہوتا یہ ہے, ہمارے بلوچستان میں بھی یہی تھا, میں جب وہاں تھا جو بڑا ٹھیکیدار تھا نا وہ سینٹ, ایک وہاں ہوتے تھے زہری صاحب, کوئی اور کا کول مائنس تھی ان کی, ہمیشہ سینٹ کا پرچیز. ایک ہمارا بہت بڑا سیندک کا ٹھیکیدار تھا بدینی صاحب, ان کا بھی یہی کام تھا کہ یہی. اسی طرح ہر طرح کے جتنے بھی لوگ تھے جو کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سینیٹر بن جاتے. سینیٹر بن کے فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو اگر کروڑوں کا خرچ کے بن گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بلو پاسپورٹ آ گیا. اچھا بلو پاسپورٹ ہے, ٹھیک, اس کے آپ بہت سارے کم 26-27 ملک آپ, اور ایک دفعہ کا سینیٹر آلویز سینیٹر کہلاتا ہے, مستقل بلو پاسپورٹ آپ کو رائٹ بن گئے. پھر آپ کے پاس ایک کارڈ آ جاتا ہے جس کے اندر آپ سیدھا ٹارمک تک جا سکتے ہیں, وی آئی پی لاؤنج استعمال کر سکتے ہیں. بھائی یہ صرف پروٹوکول ہے, چھوٹی بات. آج پروٹوکول میں آپ کو بتاؤں, آج پروٹوکول خریدنے کے لوگ ترلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں. آپ کے بعد وہ جیسے کہتے ہیں ایئرپورٹ سیکورٹی پاس آ گیا, وہ آ گیا. پھر آپ جب باہر جاتے آپ سینٹر کے نہیں, اگر وزیر اعظم صاحب سائیکل پہ دفتر آنا شروع کر دیں تو پروٹوکولز ختم ہو جائیں گے, تو یہ بھی ختم ہو جائے گی دکانداری. پاکستان کی کسی ایمبیسی میں جائیں گے آپ کو ویزا لگ جائے گا. آپ امریکہ کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں, آپ یورپین ویزا لگوانا, تو آپ یو آر دا سینیٹر, آپ کا ویزا. اچھا جو پرویلیجز ہمارے سینیٹرز کو ہیں, اگر امریکی سینیٹر کا بھی ان کے بھی اتنا ہی شبشبہ ہوتا ہے, اتنا ہی روب دبدبہ ہوتا ہے, تو آج ابھی بات کریں گے نا, وہ تو چلے کریں گے, لیکن وہ بھی اتنا ہی پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں. وہ تو ہم ڈاؤن ٹو ارتھ بازاروں میں دکانوں میں پھر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہاں تو یہ پریزیڈنٹ جو ہے نا, میں ایک دفعہ 96 میں بل کلنٹن تھا, آئی تھنک آپ پریزیڈنٹ وہاں کھڑا تھا, تو اچانک اس کی گاڑی گزرنے لگی, تو میرے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جو اس کو دیکھنے کے لیے, کوئی لڑکیاں, اس کے بعد
تو میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ویو، تم ویو کیوں نہیں کر رہے ہو، بل کلنٹن گزر رہا ہے. تو وہ ایسے گزر گیا، بڑا آرام سے گزر گیا. سیکورٹی اس کی سائڈوں پہ ہوتی تھی، باقی چیزوں پہ کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، کوئی روڈ بلاک نہیں کی. ایون دین اس کا نام تو ہے نا. اب پاکستان میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایم این اے کا پتا ہوگا، ایم پی اے کا پتا، آپ اسے پوچھیں تو آپ کے علاقے کا سینٹر کوئی نہیں پتا ہوگا، کسی کو نہیں. ایون وہ جو کہ بہت قریب رہے، سب کچھ رہے، ہر چیز. اچھا کچھ اب سینٹرز جو ہیں ہمارے وہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ اپنی مجبوری کے سینٹرز بنانے پڑے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے ساتھ نالائقوں کی ٹیم ہے، مجھے لائق آدمی باہر سے لانے پڑیں گے. اب ثانیہ نشتر بھی آ گئی ہے، اب اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو بھی آگے ہے. اچھا وہ مجبوری بھی تھی نا کیبنٹ کے اندر بٹھانا ان کو ساری چیزیں، تو وہ اس طرح بھی. فیصل واڈا صاحب قومی اسمبلی چھوڑ کے دوبارہ وہ تو بہت بڑی، وہ تو میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فیصل واڈا کی حماقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ فیصل واڈا جو ہیں وہ اوائڈ کر رہا ہے قومی اسمبلی کی نشست کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ غلط ہے، ورنہ وہ قومی اسمبلی میں رکا رہتا ہے. یعنی اس کے پاس ثبوت نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اس لیے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے نکلے گا، اس کا کیس ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کیس جہاں آ گیا اگر، کیونکہ اس نے بیسیکلی یہ کیس نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، نیشنلٹی ہے کہ نہیں ہے، اس پاس یہ ہے کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہوا ہے، اور وہ جھوٹ بولنے کے اوپر 62 63 لگے گا. یہ جس بندے نے بھی فیصل واڈا کی مشورہ دیا عمران خان صاحب کو، اس نے بالکل غلط دیا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سینٹ کے انتخابات کے اندر، کون سی پارٹی جو ہے کامیابی حاصل کرتی ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اہم ایشو کا کہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کی بیوروکریسی کو تنبیہ کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے. اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کے بیوروکریٹس کو تنبیہ کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ سب سوال یہ ہے کہ یہ کام جو ہے چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہ کر سکے، کہ وزیر اعظم نے وفاق سے نوٹس لیا اور جو کارروائی کا کہا جا رہا ہے کہ 263 افسران ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ انیشیٹ کی جا رہی ہے، کچھ شکایات تھیں ان کے خلاف. وزیر اعظم ہی کیوں، کہ وزیر اعلیٰ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، چیف سیکرٹری کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو وہاں سے یہ کام کرنا پڑا. جس شخص نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے نا، اس شخص نے عمران خان کے آگے آنے والے سالوں کے لیے کانٹے بو دیے. بڑی صاف سی بات میں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ایک آدمی کی عزت نفس کسی جگہ پہ. اور جب آپ اس کو میڈیا ٹرائل میں لے کے آتے ہیں، جب اس کا نام میڈیا پہ گونجنے لگتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی اپنے علاقے کے اندر، محکمے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. اور جب 1100 سے بھی زیادہ لوگوں کا، بلکہ 1500-1600 لوگوں کی بات بنتی ہے، ان کا 1100 کے قریب بنتے ہیں، ان کا نام آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پوری کمیونٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے عثمان صاحب، پاکستان کے اندر تمام تر جتنی بھی سروسز فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں، اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے. 17 گریڈ اینڈ ابو جو ہے، ہمیں بھی لیٹر لکھتا تھا ود دی آرڈر آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان کے. وہ جب ایک بندے کی جب ایک انکوائری چلتی ہے تو اس کا 17 گریڈ کا افسر ہے تو اس کا ایک آتھرائزڈ آفیسر بنتا ہے، وہ 18 گریڈ میں اس کے خلاف انکوائری کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار کہ اس بندے نے میرے خلاف انکوائری غلط کی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے خلاف اپیل میں جاتا ہے. اپیل میں جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں. تو وہ پھر آگے جا کے چیف سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، اتھارٹی. ٹھیک ہے. اور فائنلی وہ پبلک ہیئرنگ کے لیے وہ پرائم منسٹر کے پاس اس کی اپیل چلے جاتے ہیں. پرائم منسٹر جب پہلے دن فیصلہ کر دے گا کہ میں نے یہ فائل دیکھ لی ہے، تو پرائم منسٹر تو اب پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہ باعث ہو گیا. اب میرے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. کوئی پرائم منسٹر جب تک عمران خان موجود ہے، میں بدنام ہوں پورے ملک میں، میں چور ہوں، میں کرپٹ ہوں، میں کچھ ہوں. عمران خان کے پاس اپیل نہیں جائے گی، جا نہیں سکتی. ظاہر بات ہے جائے گی تو وہی فیصلہ کرے گا جو اس نے پہلے دن کر دیا. ٹھیک ہے. یہ کام چیف سیکرٹریوں کے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں. یہ شہباز شریف نے شروع کیا تھا، شہباز شریف پھر پیچھے ہٹ گیا تھا.
یہ نواز شریف نے ایک دفعہ کیا تھا، میں واقعہ سناتا ہوں، آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ نواز شریف کو شروع میں جب دوسری دفعہ آیا تو بڑا شوق تھا لٹکانے کا، تو وہ چلے گئے وہاں پر فیصل آباد میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو فیصل آباد میں عابد شیر علی کا والد جو تھا، اس کی ایک بہت انتہائی واسطہ کے بندے کے ساتھ لڑائی تھی، وہ انتہائی نفیس آدمی، اس کے اوپر کلثوم نواز نے ان کا گھر جا کے معافی مانگی اس واقعے کے بعد۔ اس بندے نے وہاں پر جا کے اس کو کہا کہ یہ اس نے میرے کام نہیں کرتا۔ نواز شریف کیمرے، پی ٹی وی اکیلا کیمرہ، ہتھ کڑی لگاؤ اس بندے، ہتھ کڑی لگوائی گئی تھی، اس نے ہتھ کڑی لگوائی۔ ہتھ کڑی لگوانے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ رو پڑا بیچارہ۔ شام کو وہ ہومیوپیتھک پریکٹس کرتا تھا، تب ان کے گھر کا خرچہ نکلتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، پنڈی چلا گیا، شہر چھوڑ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر دلدار، فیصل آباد میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دوست، میں کبھی ملتا تھا تو میں بھی ایڈوکیٹ پریکٹس کرتا تھا، تو میں حج پہ جانے لگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی درخواست، انہوں نے کہا آپ اگر روضہ رسول پہ جائیں تو میری ایک درخواست کیجیے گا کہ جس طرح مجھے ہتھکڑی لگی ہے نواز شریف کو بھی ایسے ہتھکڑی لگی۔ اچھا، کہتے خود واقعہ سناتے ہیں کہ میں گھومتا گامتا رہا، آخر میں اس کے بعد مدینہ سے واپس آنے لگا تو میں بس میں بیٹھ گیا تو مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بات کی تھی، میں نے ویسے ہی بات کہی اور وہ بات ہو گئی۔ آپ اس طرح کے جب فیصلے کرتے ہیں، اچھا معافی والے اور پھر کلثوم نواز کا لیٹر بھی مجھے دکھایا، کلثوم نے کہا کہ میں آنا چاہتی تھی اور لیکن ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے غلطی ہوئی تھی، یہ خطا ہوئی تھی اور ہمیں اس کی سزا ملی ہے۔ اچھا، یہ لیٹر ان کے پاس موجود ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس؟ میں آپ کو صرف وہ جو پریکٹس کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی 263 کو وارننگ دی گئی۔ اب جی وارننگ جب جاتے ہیں تو 3 نمبر تو اس کا کٹ گیا نا، اب تو کیریئر ختم ہو گیا نا قسم کا۔ چلے 7 کو شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں، اس کے اوپر تو پھر رگڑا لگے گا، پھر کہیں گے اچھا ہوں تو عمران خان جو پھر ہوتے جی ہیں بیوروکریسی میں جو آپس میں ہوتا ہے کہ اب اس کو تو رگڑ دو کیونکہ میں نے آنا ہے اس کی جگہ۔ 833 جو ہیں they have been directed to be careful، اب یہ ان کی ڈوزیر میں آ گیا پرمنٹلی۔ 111 سے ایکسپلینیشن کال کی گئی اور کی کس بنیاد پہ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو کمپلینٹ سیل بنا تھا، جس کے اندر جو چاہے بندہ کمپلینٹ داخل کر دے، وہ کمپلینٹ سیل جو ہے اس کے، آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب، پاکستان میں آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ سیل بنانا ہے؟ تو سسٹم تو ایسے ٹھیک ہوگا نا جب نشاندہی ہوگی۔ نہیں عثمان صاحب، کمپلینٹ سیل بننا چاہیے ایس ایچ او کے پاس، کمپلینٹ سیل بننا چاہیے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، وہاں بننا چاہیے کمپلینٹ سیل۔ وہ آپ اوپر سے آئیں گے، ہوگا کیا؟ وہ جب لکھتا ہے اس کے بعد قدرت اللہ شہاب کہ ایک دفعہ گورنر جو تھا اس کو ایک درخواست آئی کہ اس نے لکھا کہ یہ فلاں جو پٹواری ہے جو بہت 2 نمبر آدمی ہے، یہ میری اس کے پاس جاتا ہوں اور یہ میری جائیداد جو ہے اس کو نہیں کرتا۔ انہوں نے نیچے لکھا رپورٹ چیف سیکرٹری نے نیچے لکھا کمشنر کو رپورٹ، کمشنر نے لکھا رپورٹ، انہوں نے ڈی سی کو، ڈی سی نے لکھا اسسٹنٹ کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر نے لکھا تحصیلدار کو، تحصیلدار نے لکھا اس کو کہ رپورٹ کرو۔ وہ اس کی درخواست جو تھی وہ موڑ پر لگتے پٹواری کے پاس آ گئی۔ اس نے بلایا، اچھا، اس نے کہا بڑے اونچے اڑ رہے ہو بھائی جان، تمہیں پتہ نہیں کہ تم تمہاری یہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے، بندہ قدرت شاہ صاحب کہتے ہیں بندے کی پاکٹ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہتا اس نے لکھا کہ یہ جو بندہ ہے اس کا کام ہی ایسی درخواستیں دینا ہے اور یہ افسروں کا وقت ضائع کرتا ہے، اور اس نے اس طرح کی جھوٹی رپورٹ لکھی ہے اور یہ ہوا ہے، اور کہتا ہے وہ جو ہے وہ رپورٹ کے اوپر اس نے بھیجی، وہ سیدھی جاتی گورنر تک پہنچی، گورنر نے کہا داخل دفتر کیا جائے۔ ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے پاکستان میں، کوئی کمپلینٹ سیل نہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہونے کے قابل ہے جب تک آپ گراس روٹ پہ معاملہ ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ جو عمران خان کا جہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہو جائیں اور کمپلینٹ سیل بنائیں تب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیا آپ نے درخواست جمع کرائی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، نیچے پہنچتے کم از کم 1 مہینہ تو اس کو لگے گا۔ صحیح ہے، اس 1 مہینے کے اندر وہ سوچے گا بھی تو کمپلینٹ ہی جعلی ہے، پھر اس کا جواب دیتے وہاں تک آئے گا۔ آپ نے پاکستان کا پورا سسٹم کنفیوز کر دیا نا۔ تو عمران خان صاحب کو جس شخص نے بھی یہ مشورہ دیا ہے، اس شخص نے عمران خان صاحب کے اگلے 2 سال جو ہیں وہ تو ستیہ ناش کر دیے پورے۔ آج میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں، دیکھیں مسئلہ سارا جو ہوتا ہے،
रहे हैं, हम करते ये थे कि यार ये तुम सुन लो, एसएचओ से कहते थे कि भाई आप अपनी एक कचहरी लगा लो, एक दिन लगा दो, लोगों की कंप्लेंट सुनो। असिस्टेंट मिनिस्टर कहते तो कंप्लेंट सुनो। उनसे अगर कंप्लेंट हल नहीं होती थी तो कहते हमारे पास आ जाओ। सही है। हमारे पास नहीं होते थे, कमिश्नर कहता था मेरे पास आ जाओ, वो तो नहीं होते, चीफ सेक्रेटरी कहता था मेरे पास। ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर एसएचओ बनने का खप्त सवार होता है ना हर किसी को, और समझते हैं कि मैं जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उम्र खिज़र भी दी है और मुझे जनाब आंखें जो हैं वो दी हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कि मैं दूर तक देख सकता हूं, और मुझे प्रवास दी है उन्होंने मिकाईल अलैहिस्सलाम की, और मैं एक एक जनाब मुझे मीरपुर खास वाला भी मुझसे बराह रास्त और इमरान खान को मिले, और मुझे जनाब मिट्टी वाला भी मिले, और मुझे जनाब गवादर वाला भी मिले, और मुझे जनाब बनेर वाला भी मिले, और मुझे जनाब लाहौर वाला भी मिले। ऐसे हुकूमतें खान साहब नहीं चलती। आपको आप ये चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट जमा कराई है, इसको अंदर से कभी अकेले में जाके बैठें और उससे पूछेंगे तुमने क्या किया, तो कि मैं क्या करता हूं, खान साहब ने मेरे सर पर डंडा। ये शबाशी में होता है ना, शबाशी अच्छी करते होते थे। इस मतलब बेनजीर पीपल पार्टी ठीक थी, वो क्या करते, वो छेड़ती नहीं थी, तुझे अपना काम करी जाओ, अपना करी जाइए। मतलब मुशर्रफ ने मॉनिटरिंग टीमें बनाई थी, वापस लेनी पड़ी। उसने किया यह था कि एक डाकिया के पीछे एक फौजी खड़ा होता था, मापदा के अंदर, हर महकमे के अंदर, एजुकेशन के अंदर। खत्म हो गए, करनी पड़ी ना, आप नहीं चला सकते। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने कहना है कि भाईजान 50 रुपए आते हैं, 25 तो 25 साढ़े, इंसान है ना सारे भी। हम इसलिए तो कहते हैं कि फौज को बराह रास्त पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। उसका वही हाल होगा जो हाल पुलिस का होता है। किसको पैसा आता जाता बुरा लगता है। देखना, आपने एक चेन लगाई, उस चेन में आपने एक एसएचओ को खड़ा किया, साथ आपने एक हवालदार को खड़ा कर दिया, चेन शाम को उठ गई। आपने सुबह कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो कोई चेन लगाई नहीं थी, आपने क्या सबूत देना वहां पर? उस वक्त तो ये भी नहीं होते थे ना कि आपने वीडियो बना ले। आज वीडियो बना भी लें तो जिस वीडियो बनाई, जिसने वीडियो बनाई होगी, उस वीडियो वाले जाके घर में जिसने धमकाना है, वीडियो वाले के जान निकल जानी है। ये बेसिकली इंट्रिकेसीज हैं जो खान साहब को समझनी चाहिए, जो वो नहीं समझ रहे। इसलिए कि उन्होंने आप मुझे बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के कितने कंप्लेंट सेल हैं? जिस बरतानिया में उम्र गुजारी है वहां कितने कंप्लेंट सेल बने हुए हैं? ऐसे ही सिस्टम और नहीं सिस्टम और मशवरे वो देते हैं जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल और ये लोग जो वहां रहे हैं, उनको पता है कंप्लेंट सेल की कोई बात नहीं होती। मैं आज आपको बताऊं, मुझे कम से कम, मैं सच्ची बात बताऊं, 60-70 लोगों ने मुझे वहां से फोन किया है कि सर खान साहब आए थे, मेरा प्लॉट पे कब्जा हुआ था, मैंने कंप्लेंट सेल में ये सर ये नंबर है, पता कर दें। मैं कहा मैं तो नहीं करूंगा, इसलिए कि कंप्लेंट सेल तुम मुझे वहां बताओ किसके पास फंसा हुआ है, एलडीए में फंसा, मैं वहां डायरेक्ट बात कर लूंगा। मैं कहूँ कंप्लेंट सेल में बताऊंगा, वो कहेगा खान साहब का काम है, बस ठीक है, आता है, रूटीन में आएगा तो कर लेंगे। आप खुद सोचे ना, 11 से 12 एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल चीचावतनी में एक बंदे की जमीन पे किसी के प्लॉट कब्जा किया, अब वो प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न में आएगा। प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त तो चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेज सकता, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भेजेगा। चीफ मिनिस्टर में आगे उसकी बाइफरकेशन होगी, वो पूरा डॉक डिस्पैच सिस्टम फ्लाम बनता वो चीफ सेक्रेटरी को पास जाएगा। चीफ सेक्रेटरी आगे महकमे को भेजेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो चीचावतनी के असिस्टेंट को भेजेगा तो एसएनजीएडी को जाएगा। एसएनजीएडी बराह रास्त उसको नहीं भेज सकता, ठीक है, वो थ्रू प्राइवेट चैनल होता है, वो कमिश्नर को भेजेगा, कमिश्नर डीसी को भेजेगा। आप मुझे बताएं, इतनी देर मुझे लग गई है यहाँ पर बात सुनाते हुए, वो जब चलती होगी वो मुझे लतीफा याद आ रहा है। एक बंदा था, उसने एक खातून को थप्पड़ मार दिया, उसमें अपना बस में जाते पकड़ के ले गए। जज ने पूछा क्या हुआ, उसने सर कुछ नहीं, टिकट चेक कराया, इसने बड़ा पर्स खोला, फिर उसके बाद छोटा पर्स खोला, फिर उसके बाद एक और छोटा पर्स खोला, फिर उसके बाद गुथली खोली, फिर उसको ये किया, इतने में टिकट चेक कर आगे निकल गया। इसने फिर छोटा पर्स बंद किया, फिर बड़ा पर्स बंद किया, फिर उसके बाद बड़ा बंद किया, फिर उसके बाद टिकट चेक कराया इसने, वो कर, उसने कहा क्या बकवास है। उसने कहा सर आप तो सुन रहे हैं, मैं देख रहा था। तो यही वाला बात, ये पर्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। चले जी देखते हैं होता क्या है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का और उनके खिलाफ मुआखजे की तहरीक क्यों कामयाब न हुई, इस पर होगी बात।
جی ناظرین، بات کریں گے امریکہ کی، جہاں سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ سب یہ مواخذہ کے حوالے سے بڑی ایک آرا پائی جاتی تھی کہ ایک ڈیوائیڈڈ جو ہے معاشرہ بن گیا امریکہ کا، اور جو ایک خوف ہے ٹرمپ کا جو اب بھی ان کے ہارنے کے بعد بھی قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری بار یہ ہوا اور وہ پھر کامیاب نہیں۔ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کا جو وائٹ ووٹر ہے اس کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور وائٹ ووٹر 74%، اور اس کے خلاف ایک جنرل فضا بنی تھی، اور اس جنرل فضا کے اندر وہ کہتا بھی یہی ہے، کہتا ہے میرے خلاف جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، اور اس ووٹ کو چوری نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر ووٹ چوری نہ ہوا ہوتا تو خوف نہ ہوتا۔ پہلے یہ تھا کہ ریپبلکنز کے لوگ جو تھے ڈیفیکٹ کر کے آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹرمپ کو امپیچ کریں گے، اور وہ راستہ روکنا چاہ رہے تھے کہ ٹرمپ اگلی دفعہ 2024 میں کوئی اور بندہ ریپبلکن میں سوچ بھی نہیں سکتا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بننے کا، صحیح ہے، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اوپر آؤں، میں بھی، تو اگلے دن 4 سال یہ ہو گئے، 4 سال وہ اتنے میں پتہ نہیں کتنے فوت ہو جائیں گے۔ پہلا بندہ جس بندے نے مٹ رومنی تھا، اوتھا کا جو تھا، اس نے اس کا آج سب سے پہلے اس نے شروع کیا تھا، یہ ایک واحد آدمی ہے کہ جس بندے نے اس بندے کا ساتھ، لیکن اس کے ساتھ 6 جو لوگ اور ملے ہیں، ان میں سے 3 وہ ہیں، اس میں سے سوزین کولنز ہے، بین سے ہے، بل کیسٹی ہے، یہ 3 وہ ہیں کہ جو ابھی منتخب ہوئے ہیں، تو 2024 سے میں وہ ابھی سینٹ رہیں گے، 6 سال تک وہ رہیں گے، اس لیے ان کو ٹرمپ کا کوئی خوف نہیں کہ جب وہ الیکشن لڑیں گے تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد باقی 2 جو ہیں، پیٹ ٹومی اور پینسلوینیا کا، اور رچرڈ برڈ جو ہے نارتھ کیرولینا، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا ٹینیور پورا ہو چکا ہوا۔ ایک اور جو اہم ترین آدمی تھا، جو سب سے زیادہ آؤٹ سپوکن تھا، وہ تھا مچ میکونل۔ یہ شخص نے شروع سے کہا تھا یہ ٹرمپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر۔ اس شخص نے کہا کہ کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ تو ریٹائر ہو گیا ہوا ہے پریزیڈنٹ سے، تو پریزیڈنٹ تو ہے نہیں، تو امپیچ کس کو کر رہے ہیں؟ عام آدمی کو۔ وہ سارے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوگا، نیا لیگل پوائنٹ نکالا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں کیا ٹرمپ نے بھیجے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ٹرمپ تو اس کے اندر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایکویٹل کے حق میں ہوں، اور اس نے ایکویٹل کے حق میں سب سے بڑا ایڈوکیٹ یہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں جو ریپبلکنز کے ہیں، وہ اس خوف میں ہیں کہ ٹرمپ نے جو فضا بنا دی ہوئی ہے، مطلب انہوں نے نئی ویڈیوز پیش کی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے کہ یہ جناب دیکھیں ٹرمپ ریل میں، یہ کوئی رسپانس نہیں دیا کسی نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے۔ وہ کہتے یہ ہے اگر ہم واپس گئے تو ہمارا نام اگلے کئی سالوں تک سیاستدانوں کی لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اس کے بعد جو کیپٹل ہل والی ہوئی تھی، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی ہیں، اور ریلیاں یہی ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو دی کیپٹل ہل، ہم ٹھیک کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ ایک بندہ، اس نے کمپین 4 سال پہلے شروع کر دیا، ہار کے ایک بندہ تھا امریکہ کا امبیسڈر، وہ تھا برطانیہ میں، اس کے تعلقات ہو گئے چرچل کی بہو کے ساتھ، اچھا، اور وہ اس کو لے کے گھومتا تھا۔ تو برطانیہ میں ٹریڈیشنل بیچارے مسکین پرانے زمانے کے لوگ ہیں، تو ان کو برا لگتا تھا کہ ہماری بہو اور امریکن انویسٹر، لیکن مجبوری یہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ ان کو پیسے بھی دے رہا تھا، اسلحہ بھی دے رہا تھا، تو انہوں نے پرسنل ریکویسٹ کی کہ اس کو ایسا کریں، اللہ کا نام ہے، اس کو یہاں سے نکالیں، ہماری بہو کو تو لے کے نہ گھومیں۔ تو وہ رشیا پوسٹ ہو گیا۔ جب وہ رشیا پوسٹ ہوا تو اس کی تقریر تھی پہلی، اس نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار از گوئنگ ٹو اینڈ بٹ دا وار از ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ۔ اور اس کی بات صحیح تھی کہ کولڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے ایک نکال تو دیا ہے برطانیہ سے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کہ تمہاری ٹریڈیشن ساری ختم ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے یہی فکرہ بولا ہے کہ the war has not begun، جنگ ابھی شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکن سوسائٹی اب آفٹر ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی چیزوں کو، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن کی صورتحال، کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو بائیڈن کے بعد اس کی پالیسیز کے حساب سے 2 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو حوثیز جو ہے
یمن میں، ہاں یمن ان کو ٹیررسٹ لسٹ سے خارج کر دیا گیا، امریکہ نے ان کو دہشت گردی کی لسٹ سے خارج۔ دوسرا، طالبان نے آج تمام بڑے شہروں کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیس ڈیل گئی نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آگ اب شروع ہو جائے، اور جو وہی خواہش تھی امریکنز کی کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ آگ لگ جائے، اسلحہ بکے، منڈیاں چلے۔ جو بھی ہم ٹرمپ کو گالی دیں، مسلمانوں کے خلاف تھا، کچھ تھا، یہ تھا، جو بھی کہہ دیں آپ، اس نے کم از کم انسانوں کی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، جانیں بچائی ہیں اس سالوں کے اندر۔ 13 جگہوں سے امریکہ کی پول آؤٹ کیا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ خیر کرے۔ ہم تو ٹرمپ دیکھیں، نہ ٹرمپ ہمارا دوست ہے نہ بائیڈن ہمارا دوست ہے، دونوں جیسے کہتے ہیں طریقہ واردات الگ الگ ہے، لیکن دونوں کو میں سے وہ جو کمپیریٹیولی بیٹر تھا وہ کیا ہے، تو یہ چیز ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، کندھار کا محاصرہ ہے، باقی بھی آگے پیش قدمی ہو رہی ہے، تو ایک بڑی جنگ کی طرف یہ خطہ دوبارہ جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا پھر ایک ہوگا یہ کہ بات چیت پہ آ جائیں گے۔ نہیں، ملا عمر کی طرح کنٹرول، دیکھا ملا عمر نے کنٹرول کر لیا تھا نا اس وقت، حالانکہ وہ پوری کی پورا خطہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک نیکسس بن رہا ہے نا، 3-4 کل اس بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلی، نیکسس بن رہا ہے۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کہاں گیا؟ انڈیا گیا۔ انڈیا کا ساتھ ملا ہے اس نے پیسفک ریجن، وہاں انڈیا کا کلاؤڈ کہاں پر ہے؟ آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 علاقہ ہے۔ اس کے بعد جو عدن کی بندرگاہ کو کنٹرول کرنے کے امریکہ نے اس چیز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکن کلاؤڈ جو ہے وہ ایران اور ان کے ساتھ ملے گا، اور چائنیز کے ساتھ کون کون ملتا ہے ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، الیکشن کر لڑ رہے ہیں نا، تو یہ چیز ہے۔ نہیں تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے بڑے شہروں میں طالبان نے محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، کندھار کا محاصرہ ہے، باقی بھی آگے پیش قدمی ہو رہی ہے، تو ایک بڑی جنگ کی طرف یہ خطہ دوبارہ جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، یا پھر ایک ہوگا یہ کہ بات چیت پہ آ جائیں گے۔ نہیں، ملا عمر کی طرح کنٹرول، دیکھا ملا عمر نے کنٹرول کر لیا تھا نا اس وقت، حالانکہ وہ پوری کی پورا خطہ چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک نیکسس بن رہا ہے نا، 3-4 کل اس بات کریں گے انشاءاللہ تفصیلی، نیکسس بن رہا ہے۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کہاں گیا؟ انڈیا گیا۔ انڈیا کا ساتھ ملا ہے اس نے پیسفک ریجن، وہاں انڈیا کا کلاؤڈ کہاں پر ہے؟ آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 علاقہ ہے۔ اس کے بعد جو عدن کی بندرگاہ کو کنٹرول کرنے کے امریکہ نے اس چیز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکن کلاؤڈ جو ہے وہ ایران اور ان کے ساتھ ملے گا، اور چائنیز کے ساتھ کون کون ملتا ہے ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، الیکشن کر لڑ رہے ہیں نا۔ اچھا، نہیں فیصلہ تو کر چکے ہیں آپ، یہ تو اللہ خیر کرے، کر چکے ہیں۔ چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔